अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज आप थोड़ी सी उदास लग रही है मुझे, क्या वजह? ओह, डांट पड़ी है आज। किससे डांट पड़ी है आपको? ओह, अम्मी से डांट पड़ी है। क्यों डांट पड़ी थी आपको? हाँ, मोबाइल यूज कर रही थी आप। ओह माय गॉड। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको कि जो ये हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ये इन फैक्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आपको जो डांट पड़ी है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही पड़ी है कि आप अगर अब थोड़ा टाइम दें, सोशल मीडिया यूज़ ज़रूर करें, लेकिन इतना यूज़ करें कि जो बहुत ज़्यादा आपके टाइम को अफेक्ट ना करे और आप फोकस करें अपनी बाकी प्रोडक्टिव चीज़ों पे, जिसमें सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई है। सो टुडे इज़ आवर 14th लेक्चर एंड आपको पता है कि हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और हमारा जो कोर्स कोड है वो 557 है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 14th लेक्चर। और इसमें जैसे कि आपको पता है कि हम हर लेक्चर में लास्ट लेक्चर का एक ओवरव्यू लेते हैं, और आज के लेक्चर में वी विल बेसिकली डिस्कस द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को, डिफरेंट डायनामिक्स देखेंगे इसके। फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखेंगे, और फिर हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे एम्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर केस स्टडी पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें बेसिकली एक्चुअली इस जो हमारा लेक्चर है आज का 14th लेक्चर, इसमें हम बेसिकली ओवरव्यू के बाद स्टार्ट करेंगे केस स्टडी से, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ लें, अमेरिकन एयरलाइन के ऊपर है, और आई होप कि आपने उसको पढ़ लिया होगा। और उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, और फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए केस स्टडी भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करें तो आपको वो केस स्टडी आपने पढ़ी भी हो। सो लास्ट लेक्चर में जो 13th लेक्चर था, उसमें हमने बेसिकली एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी थी, जो कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे थे, कि सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ राइटिंग दी जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में इट इज़ अ वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी क्रिटिकल। दो चीज़ें इससे हासिल होती हैं, एक तो आपको राइट कैंडिडेट मिल जाता है फॉर दी पोजीशन, और दूसरा ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो उसको कम्बरसम वो नहीं होता, वो सिस्टम चोक नहीं हो जाता, वो जितने रेलेवेंट लोग हैं वही अप्लाई करते हैं। और उसके बाद फिर आप ये देख, और फिर साथ साथ ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांड इमेज है, वो भी साथ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो उसमें अगर आप कोई चीज़ आपको गलती कर देंगे, अगर आप कोई बेसिकली ऐसी चीज़ चली जाएगी जो कंट्रोवर्शियल होगा, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो सकती है। और फिर जो अच्छे लोग होते हैं वो फिर ऑर्गेनाइजेशन में के उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, जो कि जॉब एडवर्टाइजमेंट आप जब इशू करते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, और या जो HR डिपार्टमेंट अपने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता है, इशू करता है फॉर द फाइनल प्रोसेसिंग एंड रिलीजिंग टू द न्यूज़पेपर्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका कंटेंट जो है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की है। और इसमें हमने देखा कि जॉब एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर आप यू नीड टू गिव दी इनफ इंफॉर्मेशन, इतनी एडिक्वेट या नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जिसमें जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, एक तो वो इंटरेस्टेड हो आपकी जॉब में जो आप पोजीशन आपने एडवर्टाइज की है, और फिर वो ये भी जज कर सके कि ईदर ही और शी क्वालिफाइज फॉर दैट पोजीशन और नॉट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब की डिस्क्रिप्शन बेसिकली से आप ले सकते हैं, जॉब टाइटल है, जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको देनी चाहिए, बिकॉज इससे आइडिया हो जाता है जो कि व्हाट टाइप ऑफ द जॉब इज़ और व्हाट ड्यूटीज़ द इनकम्बेंट हैज़ टू परफॉर्म। उसमें फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको स्किल्स चाहिए होती हैं एक स्पेसिफिक इनकम्बेंट से, वो आप ज़रूर लिखें, स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में ज़रूर मेंशन करें, बिकॉज अगर आप वो नहीं मेंशन करेंगे तो वो फिर होगा ये
کہ وہ جیسے فیوچر شاک ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوں گے, ہو کچھ جائے گا, اور پھر وہ ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوتا ہے. پرابلمس الٹیمیٹلی سالو تو ہو جاتی ہیں, پر it makes things a little unpleasant in the organization. تو جو اچھی organizations ہیں وہ اس طرح کی controversies کو avoid کرتی ہیں اور وہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں. اس کے بعد آپ کو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یونیک اسکلس آپ کو چاہیے بیسکلی کسی پوزیشن کے لیے وہ بھی آپ مینشن کریں. اور اس کے بعد جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو ایڈورٹیزمنٹ میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے, گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہونی چاہیے, کوئی پنکچویشن مسٹیک نہیں ہونی چاہیے, اور بیسکلی کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے, کوئی ایسا سینٹینس نہیں آنا چاہیے جو بعد میں کنٹروورشل ہو جائے اور آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن میں پرابلم کریٹ کرے, ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کرے. تو یہ بیسکلی ڈائنامکس ہیں ایک جاب ایڈورٹیزمنٹ کو ڈرافٹ کرنے کے لیے. اور پھر کریں آپ یہ کہ جب آپ جاب ڈرافٹ کر لیں, جو ایڈورٹیزمنٹ ڈرافٹ کر لیں, تو جو کنسرنڈ سپروائزر ہے, جو مینیجر ہے, اس بیسکلی ڈپارٹمنٹ کا جس سے ریلیٹڈ یہ جاب ہے, تو اس سے آپ ضرور دکھا کے اس سے سائن آف کرا لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ چیزیں شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملیں, لیکن یہ پریکٹیکل لائف سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ سائن آف کر لیں گے تو رسپانسبلٹی شیئر ہو جائے گی, بیکاز وہ اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ یا تو ضروری ہے اور اس میں نہیں لکھی گئی تو آپ وہ ایڈ کر دیں گے, اور اگر غیر ضروری ہے تو اور اس میں لکھی گئی ہے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس میں آپ کو یو نیڈ ٹو ٹیک تھنگس انٹو کنسیڈریشن. سو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے آپ نے سائن آف ضرور لینا ہے فار دی ایڈورٹیزمنٹ. جب آپ ایڈورٹیزمنٹ کا ڈرافٹ فائنل کر لیں بفور ریلیزنگ اٹ ٹو یور کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اور ٹو دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی, جو بھی آپ کی ڈپارٹمنٹ کا ہے یا جو بھی جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کریں گے یا کر رہے ہیں, ان کا جو بھی پروسیس ہے فار دی ریلیزنگ اٹ ٹو دی نیوز پیپرز, تو وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو وہ سائن آف کرے گا. تو دیٹ ول بیسکلی ٹیک دی رسپانسبلٹی آف دا کانٹینٹس. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پھر ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جی یہ جاب ریلیز ہو رہی ہے, اینڈ دین دے ول بی پریپیئرڈ کہ کتنے عرصے تک ان کو جو ان کا ریکوائرڈ ہیومن ریسورس اسٹاف ہے وہ مل جائے گا. تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے, اور یہ چیزیں جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے. سیکنڈلی پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کریٹنگ افیکٹو انٹرویو کویشچنس. تو افیکٹو انٹرویو کویشچنس آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب آپ نے انٹرویو پہ, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب کسی کینڈیڈیٹ کو شارٹ لسٹ کیا, اس کو سلیکٹ کیا, فائنل سلیکشن سے پہلے آپ کو اس کو اسیس کرنا ہے, اس کی سافٹ اسکلس کو اسیس کرنا ہے, اس کا بیہیویئر کو اسیس کرنا ہے, اس کی ایٹیٹیوڈ کو اسیس کرنا ہے, اس کی اسکلس کو اسیس کرنا ہے, اس کی پرابلم سالونگ اسکلس کو اسیس کرنا, تو یہ اس کی ایبلٹی کو اسیس کرنا, جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں آتی ہیں تھرو دا انٹرویو. اور انٹرویو کے لیے بھی پھر دین جو انٹرویور ہے جس نے انٹرویو کرنا ہے, اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کے پاس اپروپریٹ کویسچنز ہوں, اور وہ اپروپریٹ کویسچنز ہوں ٹو ٹیسٹ دی بیسکلی انٹیگریٹی آف دی پرسن, جو بھی آپ کینڈیڈیٹ ہے, دی پرسنالٹی آف دی پرسن, پاسٹ ایکسپیرینس آف دا پرسن, اینڈ دین دی پرابلم سالونگ اسکلز آف دا پرسن. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور یہ ان basically all those questions which are basically being asked to the interviewee, وہ یہ these four elements should be included in those questions, اور وہ questions جو ہیں وہ اسپیشلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں, and the interviewee should know that what question he or she asks from the interviewee. اور اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے بات یہ ہے کہ it is not an art to ask the question. It is basically the art is that you need to, how you need to judge the answer. So if you know that okay you are asking you are testing the personality of the person, and جو question آپ نے کیا ہے تو اس کے response سے then you basically judge that okay what traits are you judging in, that you should know. تو انٹرویو کرنا بھی ایک آرٹ ہے, یاد رکھیے گا کہ انٹرویو کرنا بھی ایک آرٹ ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اس کی آپ کو تیاری بھی کرنی چاہیے. تو یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف فار کنڈکٹنگ این انٹرویو. اف یو ڈونٹ پریپیئر یور سیلف فار کنڈکٹنگ انٹرویو, تو پھر آپ یو اینڈ اپ ان سلیکٹنگ دا رانگ پیپل, بیکاز یو آر ناٹ پریپیئرڈ
to basically evaluate a person in the proper context. تو جو سوال ہوگا, اور یہ HR کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں because they usually are expert in drafting, conducting the interviews, and لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس کے پینل میں ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بیسکلی پتہ ہونا چاہیے کہ how they judge a person, اور جو سوال کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر جو رسپانس آ رہا ہے اس کو کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. سو یہ بیسکلی کوشچنس لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کر لیے تھے, ابھی آج ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں, لیکن میں جسٹ وانٹڈ ٹو کلیریفائی کپل آف تھنگس وچ آر امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے بعد پھر ہم اب آ جاتے ہیں اپنی کیس اسٹڈی کے اوپر, جو لاسٹ ٹائم میں نے کیس اسٹڈی آپ کو دی تھی, اور دیٹ کیس اسٹڈی از ٹائمنگ آف دا جاب آفر. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم فائنل فیز آ جاتا ہے اور جب آپ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ یو جسٹ ایشو کنڈیشنل جاب آفر یا جاب آفر دے دیتے ہیں کہ اوکے یو آر سلیکٹڈ اینڈ یو کین جوائن اس within certain period of time. تو یہ بیسکلی دس از دی میننگ آف دی جاب آفر. تو اب ہم پڑھتے ہیں, یہ کیس اسٹڈی آپ نے پڑھ لی ہوگی جی. کتنے لوگوں نے پڑھی ہے جی؟ آج تو ایکسلنٹ, سب لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے. آئی تھنک وی آر ان ٹو آور 14th لیکچر, اور اب ہم ایک دوسرے کو سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ میری ریکوائرمنٹ آپ سے کیا ہے, اور میں بھی یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ مجھ سے کیا ہے. سو یہ بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ یہ آخر تک یہ جو ریلیشن شپ ہے وہ اور مضبوط ہو, اور تاکہ ہم جب یہ کورس ختم ہو جائے تب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں تھرو سوشل میڈیا اور تھرو واٹ ایور کنوینئنٹ مینز آر, کہ ہم اپنی نالج کو, آپ اپنی نالج کو, اپنے ایکسپیرینسز کو مجھ تک پہنچا سکیں, اور پھر آئی کین گیو یو دی ایڈوائز آن دی کانٹینٹس اور ان دی کانٹیکسٹ آف دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں. میں اس کو بیسکلی پڑھتا ہوں, اور دا ریزن آئی ریڈ دی کیس اسٹڈیز از کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑی بہت جہاں اگر پرابلم ہے کمپریہنشن کی تو وہ اٹ ول بیسکلی ہیلپ دیم, اینڈ ان کی جو کویشچنز ہیں وہاں پہ وہ تھوڑے سے کوئریز ہیں وہ سالو ہو جاتی ہے. سو آپ جسٹ ٹیک آؤٹ یور پین اور پینسل وٹ ایور یو ہیو, اور آپ ساتھ ساتھ انڈر لائن کر لیں, نوٹ کر لیں, جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ سائڈ پہ لکھ لیں, تاکہ ہم اگر جو میں بتاتا جاتا ہوں تو ساتھ آپ اس کو کلیریفائی بھی کر لیں. سو لیٹس اسٹارٹ آور کیس اسٹڈی. تو کیس اسٹڈی میں یہ کہتا ہے کہ ڈز اٹ میک اے ڈفرنس وین اے جاب آفر از میڈ. سو اٹس اے کوشچن فار یو پیپل or for anybody who is reading this case study is, does it make a difference when a job offer is made? For many, the answer may be no. So, اب basically یہ کہتے ہیں کہ جی کیا جاب آفر کوئی فرق ڈالتی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, یا بہت سے لوگوں کے لیے نہیں. But then in HRM, things are rarely cut and dried. But in HRM, things are rarely cut and dried. It's very important. Consider the events that took place in early 2005 at American Airlines. اور American Airlines میں ایک واقعہ ہوا جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جاب آفر جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ہاؤ اٹ پلیڈ اے رول ان دی American Airlines, اور پھر انہوں نے اس سے کیا لیسن لرن کیا. In their quest for adding flight attendants to their organization, company official began a major recruiting effort. So آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی جب ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں فار دی فلائٹ اٹینڈنٹس ان PIA اور ادر پرائیویٹ ایئر لائنس, تو پیپل جمپ ان ٹو دی افیئر, اور لائنیں لگ جاتی ہیں. اور لائنیں اس لیے لگ جاتی ہیں کہ بڑا فیسینیٹنگ ایک پروفیشن ہے کہ جس میں آپ ٹریول کریں گے, پوری دنیا میں گھومیں گے, اور اٹس اے ڈریم ٹائپ آف اے جاب. لیکن یہ بڑی ہیکٹک بھی ہوتی ہے, یہ بڑی رسکی بھی ہوتی ہے. سو ایوری تھنگ ہیز اے پرائز ٹیگ. سو اینی وے کمنگ بیک, فلائٹ اٹینڈنٹس کی ضرورت تھی امیرکن ایئر لائن کو, اور انہوں نے ایک میجر ریکروٹمنٹ ایفرٹ شروع کیا in 2005 to deal with the numbers they anticipated. American representatives spent considerable time screening applicants through extensive
phone interviews. اب بیسکلی جو جتنے لوگوں نے اپلائی کیا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سی دنیا اپلائی کرتی ہے, بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں فار سچ ٹائپ آف پوزیشنس. سو ٹو ڈیل ود دی numbers they anticipated, American representatives spent considerable time in screening applicants through extensive phone interviews. So انہوں نے بیسکلی کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا اور جو کہ کمپنی انٹیسپیٹ بھی کر رہی تھی, تو انہوں نے ایکسٹینسو بیسکلی فون کال انٹرویوز کر کے اسکریننگ کی, اور اس میں خاصا ٹائم بھی لگا. سو دے ڈیڈ دی اسکریننگ. دوز ہو پاسڈ دیئر انیشیل اسکریننگز ور انوائٹیڈ ٹو ڈیلس. سو جنہوں نے انیشیل اسکریننگ پاس کر لی ان کو وہ انہوں نے ڈیلس, جو وہاں جو ان کا امیریکن ایئر لائنس کا ہیڈ کوارٹر تھا, وہاں بلایا فار گروپ اینڈ انڈیویجول انٹرویوز. تو وہاں پہ پھر گروپ اور انڈیویجول انٹرویوز ہوئے. For expediency's sake and for comparative reasons, successful candidates were then given a conditional job offer. So وہاں پہ بیسکلی ڈیو ٹو دی ریزنز آف کمپٹیشن اور ارجنسی تھی ان کی, انہوں نے جو سکسیزفل کینڈیڈیٹس تھے ان کو کنڈیشنل جاب آفر دے دیے. تو ان کو جاب آفر وہیں پہ انہوں نے ایشو کر دیے جو انہوں نے سمجھتے تھے کہ جو اپروپریٹ ہیں ان آرگنائزیشن کے لیے ٹو بیکم دی فلائٹ اٹینڈنٹس. So basically, when they basically issued the conditional job offers, under the condition on passing a drug test and a background investigation and a medical exam. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہت ساری آرگنائزیشنس جو جاب آفر کرتی ہیں وہ اس سے پہلے وہ ڈرگ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں, میڈیکل ایگزامینیشن بھی کروا لیتے ہیں, اور ریفرنس چیکس بھی کرا لیتے ہیں. تو یہ پارٹ آف دی ریکروٹمنٹ پروسیس. لیکن بہت ساری آرگنائزیشن یہ ہے کہ آپ کو کنڈیشنل جاب آفر دے دیتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی سبجیکٹ ٹو دی ڈرگ ٹیسٹ, آپ کا میڈیکل ٹیسٹ اور ریفرنس چیک. جو آپ نے اپنی جو آپ نے سی وی ہے, جو آپ نے اپنی اپلیکیشن دی ہے, جو ڈاکومنٹس دیے ہیں, اس میں جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں ریگارڈنگ یور میڈیکل ہسٹری, یور ڈرگ ہسٹری, یور ایڈکشن ہسٹری اینڈ یور ریفرنس, تو وہ پھر بعد میں وہ چیک کر لیتے ہیں, پہلے وہ جاب آفر دے دیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی پالیسی کیا ہے. تو امیریکن ایئر لائنس نے بھی یہی کیا کہ دے ہیو بیسکلی ایشوڈ دی کنڈیشنل جاب آفرز, اور انہوں نے سبجیکٹ ٹو بھی کر دیا کہ جی آفٹر دی وی ول کنفرم دی جاب آفٹر دی ڈرگ ٹیسٹ, میڈیکل ٹیسٹ اینڈ دی ریفرنس چیکس. اب یہاں کیا ہوا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ بیسکلی went wrong here. When these individuals were taken into the company's on-site medical facility, where they were asked to complete a personal history questionnaire and give a blood sample, اور پھر ان کینڈیڈیٹس کو آپ کمپنی میڈیکل فیسلٹی پہ لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے میڈیکل ہسٹری کے بارے میں بھی پوچھا اور بلڈ سیمپلس بھی وہاں پہ کلیکٹ کیے. Shortly thereafter, the results were available and 3 individuals had questionable blood test results. اور تو تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے عرصے بعد وہاں پہ وہ بلڈ ٹیسٹ آ گئے, رزلٹ آ گیا, اور اس میں سے 3 کینڈیڈیٹ ایسے تھے کہ جن کا جو بلڈ ٹیسٹ تھا وہ دیٹ واز کوشچن مارک, دیٹ واز کوشچنیبل, کوئی ایشو تھا. اب وہ کیا ایشو تھا وہ اب دیکھتے ہیں. After discussing the matter with them, American official learned that the 3 were HIV positive. Consequently, the company withdrew the conditional offer. As a result, the 3 applicants sued. So, اب ہوا یہ کہ کمپنی نے جب وہ ان کا بلڈ objectionable آیا تو کمپنی نے بیسکلی ڈسکس کیا کہ جی بتائیے واٹ از دا ریزن. دے آسکڈ ڈسکس ود دیم, اور پھر دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ یہ جو 3 کینڈیڈیٹس تھے وہ HIV پازیٹیو, اینڈ یو نو واٹ HIV از. سو HIV پازیٹیو ہیں. تو کیپنگ ان ویو دا پالیسی دے withdrew دی آفر لیٹر, جاب آفرس. اور in this situation these 3 candidates sued the American Airlines. So again, American Airlines is now in an interesting situation. کہ بھائی what is happening? So moving ahead, at issue from American perspective was
that 3 individuals did not fully disclose their medical situation on the questionnaire, thus they lied on their applications. American held that the conditional job offer was just that, conditional. They hadn't completed the entire hiring process, such as the background checks, and only after all relevant information is in do they actually make the real or permanent job offer. They also cited that employment laws require individuals to be honest in disclosing their medical conditions, which in this case the individuals did not. The first court to look at this matter agreed and dismissed the case in the favor of American. So अमेरिकन जब इन 3 लोगों ने सू किया अमेरिकन एयरलाइन को, तो जो अमेरिकन एयरलाइन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि भाई बात यह है कि इन्होंने जो भी एप्लीकेशन दी, जो भी मेडिकल टेस्ट जो अपने परफॉर्मर फिल किया उसमें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और इन्होंने ये झूठ बोला ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फिर भी और वैसे भी ये कंडीशनल थी और इसमें मेडिकल रिजल्ट्स आने थे मेडिकल टेस्ट के, उसके बाद रेफरेंस चेक्स होने थे, और तो तभी उसके बाद उनको परमानेंट जॉब ऑफर मिलनी थी। और क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल्स ने एक डिसऑनेस्टी की, अपने डिस्क्लोजर में सही चीज़ें नहीं बताई, तो इसलिए उनको वो दे हैव रिफ्यूज्ड द जॉब। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद जो पहली उनकी हियरिंग हुई वो डिसमिस हो गई इन द फेवर ऑफ द अमेरिकन। ओके, यहाँ तक तो बात अमेरिकन एयरलाइन के फेवर में जा रही है। सो बट 3 इंडिविजुअल्स preserved. They appealed, and on the appeal the court ruled that American had in fact made a real job offer. Oh my God! यहाँ पे वो उन तीनों ने कहा हमने नहीं छोड़ना भाई, हमने नहीं छोड़ना अमेरिकन एयरलाइन को, इन्होंने हमें जॉब ऑफर दी और वो ले ली, हमें जॉब भी नहीं दी, तो उन्होंने दोबारा अपील की और वहाँ पे जो कोर्ट ने जो रूल किया वो ये था कि अमेरिकन एयरलाइन इन फैक्ट मेड अ रियल जॉब ऑफर एंड देन फायर्ड देम फॉर द रीजंस दैट वायलेट्स द अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ओके, अब वहाँ पे जो कोर्ट है उसने ये कहा कि जी आपने जॉब जो ऑफर दी थी वो तो आपने रियली दी थी, लेकिन जब आपने उनको फायर किया तो वो आपने बेसिकली फॉर द रीजन दैट वायलेट द अमेरिकन, और वो जो रीजन वो जो आपने वायलेशन की अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट की वायलेशन की आपने। In its decision, the appellate court said that a conditional offer should be made only after all non-medical factors have been evaluated. In this case, American had not done everything prior to requesting the medical examination. Thus, they did not follow the standard hiring process they had in place. So, as a result, the lower court decision was overturned and the case was permitted to go on trial. तो यहाँ पे उन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस को बेसिकली उनकी जो फर्स्ट जो कोर्ट की रूलिंग थी उसको ओवरटर्न कर दिया, और इस तरह इसलिए ओवरटर्न किया कि उन्होंने कहा जी इन्होंने रियल जॉब ऑफर दी थी और उन्होंने बेसिकली अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट की वायलेशन की है इनको फारिग करके, और ये जो जॉब ऑफर अगर उन्होंने देनी थी तो उनको सब पहले इन्फॉर्मेशन लेके और टेस्ट वगैरह मुकम्मल करके देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी ओके नाउ दिस बेसिकली केस कैन गो ऑन ट्रायल। तो हमने यहाँ तक ही इन्होंने केस स्टडी दी है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दैट इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू अस और नॉर वी वांटेड टू नो, बट यहाँ तक इस सिनेरियो में रह के हमने चीज़ों को एवेल्युएट करना है। सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट नाउ लुकिंग एट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप इनको पढ़ लिया करें और उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी, डू यू बिलीव अमेरिकन एयरलाइन हैज द राइट टू रिसाइन द कंडीशनल जॉब ऑफर एंड व्हाई? तो अब आप ये बताएं मुझे कि अमेरिकन जो एयरलाइन है उसके पास क्या राइट है टू कैंसिल द जॉब ऑफर, कंडीशनल जॉब ऑफर, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों, ये आप बताएं। आज आप बताएं, मैं तो नहीं बताऊंगा जी, आप आज बताएं आज। आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू। ओह माय गॉड, नहीं वन बाय वन, इस तरह नहीं, फिर वो किसी को समझ नहीं आएगी। जी आप बताइए।
اوکے گڈ, شاباش. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یس دی امیریکن ایئر لائن ہیز دی رائٹ ٹو کینسل دی کنڈیشنل جاب آفر. ون تھنگ وچ یو نیڈ, دیکھیں ہر کمپنی کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور پالیسی میں جو کنڈیشنل جاب آفر ہے وہ آپ کو جو آرگنائزیشن ہے اس کے پاس اس وقت تک وہ رائٹ ہے کہ وہ کینسل کر سکتا ہے یا آرگنائزیشن کینسل کر سکتی ہے جب اگر آپ نے ان کی کنڈیشنز کو جو آنے والی ہیں ان کو پورا نہیں کیا. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اس میں کنڈیشنل جاب آفر میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ یہ لکھ دیا کہ جی یو نیڈ ٹو ہیو دی میڈیکل ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ, ڈرگ ٹیسٹ ہوگا, میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور ریفرنس چیک ہوگا. اب یوزلی اگر آپ نے ایک چیز یاد رکھیں, ون تھنگ یو نیڈ ٹو ریمبر کہ وین یو give out your CV اور جو ڈاکومنٹس آپ لگاتے ہیں اور جتنی بھی انفارمیشن آپ ریکروٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں, اور ایون آپ ریکروٹ ہو جاتے ہیں, آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں اور جاب میں جانے کے بعد آپ 10 سال کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وین دی HR ڈپارٹمنٹ اور وین دی آرگنائزیشن فاؤنڈ آؤٹ یا فائنڈز آؤٹ دیٹ اس جو ڈکلیریشن ہے آپ کا اس میں کوئی چیز آپ نے غلط بتائی ہے, مس کوٹ کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے, سو دی آرگنائزیشن ہیز اے رائٹ ٹو امیڈیٹلی ٹرمینیٹ دیٹ کینڈیڈیٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دس پوائنٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. سو وائل فائلنگ دی اپلیکیشن ود اینی آرگنائزیشن ایز فار ایز دی ریکروٹمنٹ از کنسرن, جب CVA بھیجیں تو اس میں آپ نے کوئی چیز ایسی نہ مینشن کریں جس کو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں یا جو غلط ہو, بیکاز اٹ ول الٹیمیٹلی ریفلیکٹ بیڈ آن دا پرسن ٹوڈے, ٹمورو, ڈے آفٹر. جب بھی وہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوگی تو دین آرگنائزیشن ہیز بیسکلی رائٹ ٹو ٹرمینیٹ دا پرسن ہو ہیز بیسکلی ڈکلیئرڈ رانگ انفارمیشن. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ڈرگ ٹیسٹ انہوں نے دینا تھا اور ان کی میڈیکل ہسٹری, انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ تھا ان کا اور ریفرنس چیک تھا. اب ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر غلط آتی ہے تو دین دی آرگنائزیشن ہیز اے رائٹ ٹو ودرا اٹس جاب آفر. اور اس میں آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ امیریکن ایئر لائن ہیز دی رائٹ, بیکاز انہوں نے آلریڈی یہ مینشن کیا ہوا تھا اپنی پالیسی میں, اور کنڈیشنل جاب لیٹر میں بھی یہ مینشن ہے کہ آپ کا اگر لیٹ سے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے یا ریفرنس چیکس غلط آتے ہیں یا میڈیکل میں کوئی پرابلم آتی ہے تو یو ول ناٹ گیٹ دا جاب. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دس از بیسکلی دا ریزن دے ہیو دا رائٹ ٹو ودرا دی جاب, ٹیمپرری جاب, کنڈیشنل جاب آفر. Now the second question is the fact that American did not follow their standard hiring process a problem here? Explain. اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو امریکن نے اپنا جو اسٹینڈرڈ جو پروسیس ہائرنگ کا وہ فالو نہیں کیا تو کیا وہ پرابلم ہے, یہاں پہ ایکسپلین کریں. اب یہاں پہ اب دیکھیں جو ہم لاسٹ پیراگراف میں اگر ہم دیکھیں تو جب جج نے جو کورٹ نے اپیل کو بیسکلی ان فیور آف دی کینڈیڈیٹس رول کیا تو اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ in its decision the appellate court said that a conditional offer should not be made only after all non-medical factors have been evaluated. In this case, American did not done everything prior to requesting the medical examination. اب یہاں پہ انہوں نے بیسکلی ساری چیزیں نہیں کی پرائر میڈیکل ریکویسٹنگ دی میڈیکل ایگزامینیشن, تو یہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. اور یہاں پہ بیسکلی کورٹ کو یہ ایک پوائنٹ ملا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیونکہ اپنا پروسیجر جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا وہی فالو نہیں کیا تو اس لیے یہ آپ نے غلط کام کیا, آپ نے آفر آپ کی ٹھیک تھی اور آپ نے ڈسیبلٹی ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو آپ بیسکلی اب ٹرائل پہ یہ معاملہ جائے گا. سو یس آپ کا جو بھی ایک چیز یہ دیکھیں کہ جو بھی آرگنائزیشن کا جو پروسیس ہے
جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہائرنگ پروسیس وہ اس پہ عمل کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر اس کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو دین دی کورٹس اور دی کینڈیڈیٹس ہیو رائٹ ٹو سو یو اور ٹیک یو ٹو کورٹ. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ یس دیر از اے پرابلم بیکاز امیریکن ڈیڈ ناٹ فالو دیئر اون پروسیس, اور یہاں پہ دین ایچ آر انہوں نے, اور وہ یہ ہوا اس وجہ سے کہ ان کو جلدی تھی, کمپٹیشن میں بھی ایشو آ رہے تھے, جو کمپٹیشن میں آرگنائزیشن تھی وہ بھی کمپٹیشن میں بھی پریشر تھا اور ان کو ارجنسی بھی تھی, تو انہوں نے جلدی میں اپنے کچھ 2-4 اسٹیپس جو ہیں وہ سپرسیڈ کر دیے, which gave them the opportunity, which gave the candidates opportunity کہ وہ لوگ اس کو بیسکلی مینیپولیٹ کر سکیں یا وہ ان کو ایک پوائنٹ مل گیا کہ وہ ان کو سو کر سکیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یس اس میں پرابلم ہے, اور پرابلم یہ آپ کو ایکسپلین میں نے کر دی کہ کیوں پرابلم ہے, بیکاز ارجنسی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی, لیکن ان کو فالو کرنا چاہیے تھا اپنا پروسیس, اور ایجنسی کی وجہ سے پھر یہ موقع مل جاتا ہے جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے اس کو ٹو ٹیک دی لیگل ایکشن. Then comes the third question, which is, do you believe American Airlines has the right to not hire someone who is HIV positive? Defend your position. اب دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہم بیسکلی جو کیس اسٹڈی ہے اس کو امریکن پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, اور ہم یہ کوشچن کو بھی امریکن پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. اگر اس کوشچن کو ہم پاکستانی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو شاید ہمارا ڈیسیجن ڈفرینٹ ہوگا, لیکن اگر ہم امریکن پرسپیکٹو, امریکن لاز, امریکن انوائرمنٹ, امریکن کلچرل نارمس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید ہمیں پھر بہتر سمجھ آئے کہ یہ امریکن جو ایئر لائن کا ڈیسیجن تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو بیسکلی, ڈو یو بلیو امریکن ایئر لائن ہیز دا رائٹ ناٹ ٹو ہائر سم ون ہو از HIV پازیٹیو؟ دیکھیں یہ وہاں پہ ہر کمپنی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, اور یہ جو HIV پازیٹیو یا HIV جو یہ وائرس ہے اٹس ویری ڈینجرس, اور جو بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کے بلڈ ٹرانسفیوژن یا کسی طرح سے بھی یہ آگے بیسکلی یہ پھیل سکتی ہے. سو ہر آرگنائزیشن اپنی ایک پالیسی بناتی ہے, اور اس میں ایسے لوگوں کو پھر آپ امپلائمنٹ نہیں دیتے جس سے دوسرے لوگوں کو کی ہیلتھ کو خطرہ ہو, انڈیجر ہو. تو بیسکلی کیپنگ ان مائنڈ دی ہیلتھ سیفٹی, بیکاز اب یہ کمرشل آرگنائزیشن ہے اور اس کا انٹریکشن از ود ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ایوری ایئر, جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو کوئی اگر ایک بھی انسان اس غلطی کے سبب HIV کا شکار ہو جائے تو وہ اگین یو آر اسپوائلنگ دی انٹائر لائف آف انڈیویجول, اور یہ ایک بہت بڑا ناٹ اونلی مورل وائلیشن ہے, بٹ وہ امریکن ایئر لائن کو سو کیا جا سکتا ہے, اور ملینز آف ڈالرز کمپنسیشن دینی پڑ جائے گی امریکن ایئر لائن کو. سو ان اے نٹشل یس, یہ ان کو بیسکلی امریکن ایئر لائن بیسکلی ہیز اے رائٹ not to hire people with HIV positive, because again the reason is that they have to protect the lives of the people, those who are basically traveling in their airplanes, in their airline, trusting them, having trust in them that they will be the custodians of their safety, their life and their health. So this is very important. Now the fourth question is, if you were the judge at the trial, given the facts presented above, who would you rule in favor of, American or 3 individuals, and why? اب دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو جج بنا دیا جائے, اب اوپر کی جو سچویشن ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ ڈیسیجن کس کی فیور میں کریں گے؟ آپ ان 3 انڈیویجولس کی طرف کی فیور میں کریں گے یا امریکن ایئر لائن کی طرف کریں گے؟ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یس, دی فالٹ, دی مسٹیک واز ڈن بائی دی امریکن ایئر لائن, کہ انہوں نے پروسیس کو, اپنے ہی بنائے ہوئے پروسیس کو وائلیٹ کیا, اس کو مطلب اس میں شارٹ کٹ لیا اور امپلائمنٹ کے لیے دے دیے
کنڈیشنل جاب آفر. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو آپ کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے they have lied, they have not disclosed fully, اور جب میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو وہ ثابت ہو گیا کہ they have basically HIV positive. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ غلطی ہوئی ہے, غلطی دونوں طرف ہوئی ہے. لیکن امریکن ایئر لائن کی جو غلطی ہے وہ بیسکلی ان دی ایکسپیڈنسی اور ان دی ان کی انٹینشنز میلیفائڈ نہیں تھی. ایک چیز یاد رکھیں کہ جو امریکن ایئر لائن ہے ان کی انہوں نے اپنے پروسیس کو تھوڑا بہت ایکسپیڈائٹ کیا, لیکن ان کی انٹینشن میلیفائڈ نہیں تھی, ان کی انٹینشن نیگیٹو نہیں تھی یا ان کی انٹینشن بری نہیں تھی. ویئر ایز جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو پتا تھا کہ وہ HIV ہیں اور ان کو پتا تھا کہ کمپنی پالیسی کیا ہے اور HIV پازیٹیو کو نہیں وہ لوگ جابس دیتے, اور HIV پازیٹیو اگر کسی آرگنائزیشن میں آتا ہے اور اس سے کوئی اور انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ریپریکاشنز ہیں. سو دے ہیو دا میلیفائڈ انٹینٹ. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے, تب آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں ایز اے جج. سو اب آپ مجھے بتائیں جی کہ کیا ڈیسیجن, اگر آپ لیٹ سے جج ہوتے تو آپ کن کی فیور میں ڈیسیجن لیتے ہیں اس سینیریو میں جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا؟ جی آپ بتائیں. نہیں آپ پہلے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, آپ نے پہلے سب کچھ بتا دیا, اوروں کو بھی موقع دیں آپ پلیز. آپ جی وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جی ہاں آپ بتائیں. آج میں 13 لیکچر ہو گیا میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ خاموشی سے بس چپ چاپ کر کے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور کوئی ری ایکشن نہیں ہے آپ کا. کوئی مجھے تو لگتا ہے یا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا. جی اچھا, نہیں سمجھ آیا, چلیں دیٹس گڈ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اچھا آپ کا نیچر ہی ایسا, آپ ہیں ہی ایسے خاموش سے. چلیں پھر آج بتائیں کہ اگر آپ جج ہوں تو آپ اس کنڈیشن میں کیا آپ کا ری ایکشن ہوگا یا کیا ڈیسیژن ہوگا؟ آپ فیور کریں گے ان امریکن ایئر لائنس کو. اوکے اٹس لاجیکل, ٹھیک ہے, اٹس ویری گڈ, ویری امپریسو, ایکسلنٹ. چلیں یہ تو آج دیکھیں آپ بھی چھپے رستم نکلے, آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اور بڑا کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا. سو ایک چیز یاد رکھیے کہ جو لوگ خاموش رہتے ہیں, جو زیادہ بولتے نہیں ہیں, ضروری نہیں کہ ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ چیزیں سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو کانٹینٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور جیسے انہوں نے بڑا اچھا بڑا لاجیکل اس کا جواب دیا, اور وہ جواب یہ ہے کہ یس, کیونکہ امریکن ایئر لائن کی جو انٹینشنز تھی وہ میلیفائڈ نہیں تھیں. دے وانٹڈ ٹو ہائر پیپل, لیکن وہ انہوں نے وائلیٹ کیا کہ تھوڑا جلدی کام ہو جائے. لیکن ویئر ایز دی انٹینشنز آف دی 3 کینڈیڈیٹس ور میلیفائڈ, انہوں نے اپنی چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کیا, انہوں نے ٹیمپریری جاب آفر لے لیا. ان کو پتا تھا کہ کل یہ ڈسکلوز ہو جائیں گے تو ان کو یہ خود پہلے بتا دینا چاہیے تھا. سو ایز اے جج یو نیڈ ٹو basically see the intentions whether they are malified or not. غلطی ہوئی basically امریکن ایئر لائن سے تو ان کو ریپریمانڈ کیا جا سکتا تھا, ان کو کیا جا سکتا ہے, ان کو فائن کیا جا سکتا ہے, اور وہ فائن جو ہے whatever they are that should be basically donated to the HIV foundation wherever in America اور ڈیلس میں جو بھی ان کے for the well being of the HIV patients. اور جہاں تک رولنگ کی بات ہے تو وہ that should go into the favor of American airline. That's very good. تو یہاں پہ ہم آج اپنی اس کیس اسٹڈی کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دا ٹائمنگ آف دا جاب آفر, کہ آپ نے جاب آفر کی ٹائمنگ کیا ہے, آپ نے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے دی ہے, آپ نے پروسیس کے بیچ میں دے دی ہے, ابھی باقی پروسیس رہتا ہے نہیں رہتا, تو یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. سو یہ جب آپ رکھیں گے تبھی آپ اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اچھے طریقے سے آپ اپنے HR ڈپارٹمنٹ کو رن کر سکتے ہیں. سو لیٹس موو اہیڈ, اور نیکسٹ ہمارا بیسکلی اب ہم بات کریں گے جی دا کانسیپٹ آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو اب ہم نے بیسکلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ان سائڈ آؤٹ ڈسکس کیا, ہم نے اسٹریٹجی کو بڑی ڈیٹیل سے ان سائڈ آؤٹ ڈسکس کیا, اور اب ہم
اور ساتھ ساتھ ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ اسٹریٹجک ایلیمنٹس کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہے. اب ہم ہارڈ کور اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ ڈسکشن کریں گے, ایکڈیمک ڈسکشن کریں گے, اس میں پھر ہم بہت ساری ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ واٹ بیسکلی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ از, اور یہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کس بلا کا نام ہے. سو یہ کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ, اور یہ بڑا آپ انجوائے کریں گے کیونکہ آپ کے پاس اب پوری بیک گراؤنڈ بن گئی ہے, آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, آپ نے پریکٹیکل لائف ایگزامپلس کو دیکھ لیا ہے. سو اس وقت جس سٹیج پہ آپ پہنچ گئے ہیں, آپ بہت آسانی کے ساتھ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ناٹ اونلی کمپریہینڈ بٹ یو ول بی ایبل ٹو اپلائی دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ایشوز ہیں, جو سلوشنز ہیں, جو پرابلمز ہیں ان یور ریئل لائف میں آپ آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں گے, اپلائی بھی کر سکیں گے. اور یہ اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ بیسکلی دیٹ از جو از دی سکسیس, اٹ از ڈائریکٹلی لنک ود دی سکسیس آف دی آرگنائزیشن. جس آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں, اگر آپ اپنی آرگنائزیشن ہے آپ رن کر رہے ہیں یا کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں, سو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلیز اے وائٹل رول ان دی سکسیس آف دی آرگنائزیشن. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دی کانسیپٹ آف دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. سو براڈ جو ہے اور موسلم جو یہ بیسکلی بلیوز دیٹ بزنس آبجیکٹیوز آر accomplished when human resource practices, procedures and systems. So بزنس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس وقت اکمپلش ہو سکتے ہیں جب ہیومن ریسورس پریکٹسز, پروسیجرز, سسٹمز آر ڈیولپڈ اینڈ implemented based on organizational needs. ٹھیک ہے, بیسڈ آن آرگنائزیشنل نیڈس. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ بزنس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس وقت اکمپلش ہو سکتے ہیں جب آپ کی ہیومن ریسورس پریکٹسز, ہیومن ریسورس پروسیجرز اور ہیومن ریسورس سسٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں اور امپلیمنٹ کیے جائیں بیسڈ آن آرگنائزیشن نیڈس, جو آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے مطابق ہیومن ریسورس پریکٹسز, پروسیجرز اینڈ سسٹمز کو ڈیولپ کیا جائے ٹو اکمپلش دی بزنس آبجیکٹیوز. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. دیٹ از وین دا اسٹریٹجک پرسپیکٹو ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اڈاپٹیڈ. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ اسٹریٹجک پرسپیکٹو جو ہے ہیومن ریسورس کی طرف اڈاپٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں. تو یہ برڈ نے بیسکلی 1988 میں بیسکلی یہ اس کا ایک ریفرنس ہے, تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. تو دس از دا کانسیپٹ آف دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. So now let's define the human resource management. So اس کو ہم SHRM بھی کہتے ہیں, اور Strategic Human Resource Management یہ اس کی abbreviation ہے SHRM. So Strategic Human Resource Management is an approach that defines how the organization's goals will be achieved through people by means of HR strategies and integrated HR policies and practices. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہے. اب اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا کہتی ہے؟ بیسکلی جی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو اسٹریٹجک HRM کی جو اپروچ ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ کس طرح آرگنائزیشن کے گولز اچیو ہوتے ہیں, کس طرح آرگنائزیشن کی جو آپ کی جو بھی ابھی گولز ہیں اچیو ہوتے ہیں تھرو پیپل. لوگ کن کے تھرو؟ لوگوں کے تھرو. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز آرگنائزیشنز آر میڈ اپ آف پیپل. سو آرگنائزیشنل گولز آر بیسکلی اچیوڈ تھرو پیپل. ناؤ ہاؤ they are achieved by means of human resource strategies or integrated HR policies and practices. So آپ کی human resource strategies کیا ہیں اور پھر اس کو انٹیگریٹ کیسے ہوتی ہیں human resource policies کے ساتھ اور practices کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. Strategic human resource basically this is the crux of the strategic human resource management. پھر ہینری جو ہے وہ کہتا ہے
this is also a definition of human resource management. The strategic HRM is concerned with seeing the people of the organization as a strategic resource for the achievement of comparative advantage. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اب لیٹ سے اس میں ڈیفینیشن کو دوبارہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر میں پریکٹیکل لائف ایگزامپل سے بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. سو دا اسٹریٹجک ہیومن ریسورس از کنسرن ود سیئنگ پیپل آف دی آرگنائزیشن ایز اے اسٹریٹجک ریسورس. سو آپ لوگوں کو آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ویلیو کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں ایز اے اسٹریٹجک ریسورس. فار واٹ؟ فار اچیونگ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. کہ آپ نے جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اچیو کرنا ہے دیٹ از بیسکلی تھرو یور پیپل وچ یو ویلیو ایز یور اسٹریٹجک ریسورسز. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ہینوی کی ڈیفینیشن ہے. اور ایک اب ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. اب فٹ بال, آپ یہ پچھلے دنوں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بہت ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے آگے جانے کے لیے بہت انہوں نے کوشش کی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بڑی فٹ بال ٹیمز ہیں, جو بڑے ملک ہیں, جیسے ارجنٹینا ہے, ہالینڈ ہے, برازیل ہے, جرمنی ہے. اب ان کا دیکھیں, مجھے آپ بتائیں کہ یہ کوئی پروڈکٹ تو بناتے نہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کون ہے؟ پلیئرز ہیں اور ایک فٹ بال ہے, ٹھیک ہے. اب پلیئر کیا ہیں؟ دے آر دی اسٹریٹجک ریسورس فار دیٹ کنٹری, دی انٹائر کنٹری. ان کی فٹ بال ٹیم ہے اور انہوں نے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ جیتنا ہے. تو وہ سارا جو ہیومن ریسورس ہے وہ سارا جو ہے وہ اسٹریٹجک ریسورس ہے اس ملک کا, یا وہ جو فٹ بال ٹیم ہے اس کا وہ اسٹریٹجک ریسورس ہے. اب وہ کیا بیسڈ ہے؟ اسکل بیسڈ ہے. کہ اب وہ ٹیکنیکس, اسکلز ان کی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں وہ اس میچ میں جیتنے کے لیے اور اگلا دوسری ٹیم پہ حاوی ہونے کے لیے. اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا اسٹریٹجک ریسورس ہے وہ اس کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وہ جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ اس میں کتنے ایسے پلیئر ہیں جو کمپیریٹیولی بہتر ہیں دوسری ٹیموں سے, اور وہی اس کا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور اسی سے وہ پھر اپنا آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں, اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹو ون دا میچ. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جی ہیومن ریسورس بیسکلی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس از کنسرن وتھ سیئنگ پیپل آف دی آرگنائزیشن ایز اے اسٹریٹجک ریسورس. اب ہم فٹ بال ٹیم سے نکل کے آرگنائزیشن میں آ گئے ہیں کہ سیئنگ پیپل آف دی آرگنائزیشن ایز اے اسٹریٹجک ریسورس فار دی اچیومنٹ آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. اور جب آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے تو دین یو سکسیڈ اینڈ ٹو اچیو یور الٹیمیٹ آبجیکٹیوز اینڈ گولس. another two examples اس میں ہم جو رائٹ اور میک مہن کہتے ہیں وہ ہے کہ دا پیٹرن آف پلانڈ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹس and activities intended to enable an organization to achieve its goals. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو رائٹ اور میک مہن believes that the strategic human resource management is basically the pattern of planned resource deployment, human resource deployment. جتنی بھی planned human resource deployment ہے اور ایکٹیویٹیز ہیں, تو جتنی بھی جو ڈپلائمنٹ آپ کرتے ہیں پوزیشنز پہ ہیومن ریسورس کی, اور جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو پلانڈ ہوتی ہیں, کیا ہے انٹینڈڈ, جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو اچیو انیبل کریں آرگنائزیشن کو ٹو اچیو اٹس گولز. تو یہ بیسکلی دس از اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے کہ جو ہیومن ریسورس آپ نے پلان طریقے سے ڈپلوائے کی ہے, جو ہیومن ریسورس ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی, جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کو دے انیبل دی آرگنائزیشن ٹو اچیو اٹس گول. تو دس از آلسو ڈیفائنڈ ایز دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. بیٹ کہتے ہیں دا سینٹرل premise of strategic human resource management theory is that successful organizational performance depends on the close fit or alignment between business and human resource strategy. تو یہ ایک general overall definition ہے of the strategic human resource management. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو central premise ہے strategic human resource management theory کا وہ یہ ہے کہ جو سکسیزفل آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کلوز فٹ
کہ بہت کلوز فٹ اور الائنمنٹ ہو بٹوین دی ہیومن ریسورس، بٹوین دی بزنس اینڈ دی ہیومن ریسورس اسٹریٹجی. سو آپ کی ہیومن ریسورس اسٹریٹجی کلوزلی فٹ ہو اینڈ انٹیگریٹڈ ہو ود یور بزنس پالیسیز, تبھی آپ جو سکسیزفل آرگنائزیشن ہے وہ اپنے ریسورسز کو بیسٹ یوز کرے گی, اور پھر وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ سکسیزفل ہوگی اور الٹیمیٹلی اپنے آبجیکٹیوس کو اچیو کرے گی. سو دس از بیسکلی ہیومن ریسورس جو ہم نے ڈیفائن کی. اب ہم بات کرتے ہیں بیسز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. سو دے آر بیسکلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے 3 بیسک propositions ہیں. So strategic human resource management is based on 3 propositions. The first proposition is that human resource or the human capital of an organization plays a strategic role in its success and are major resources of comparative advantage. تو یہ ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ human resource جو ہے وہ plays a very important role in the success of an organization. Human resource is an integral part of the organization. Human resource, if closely knit or closely integrated into with the business policy, plays the vital role in the success of the organization. اور اس کو ہم strategic human resource management بھی کہتے ہیں. سو جو 3 propositions ہے strategic human resource management وہ بیس کرتی ہیں, اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ the human resources اور the human capital. آپ دیکھیں human resource کو اب human capital کہنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ human resource is basically not a variable cost. Human resource is your capital, is your investment. تو human resource is your vital investment in the business organization. تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ the human capital of an organization plays a strategic role, بہت important role play کرتا ہے in the success and are major source of comparative advantage. اور یہی بیسکلی آپ کا ایک comparative advantage ہے in your business. سو جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کرکٹ ٹیمز ہیں ان میں جو بہت اچھے پلیئر ہیں, اگر اس میں ورلڈ فاسٹسٹ بالر ہے یا ورلڈ بیسٹسٹ بیٹسمین ہے یا ورلڈ بیسٹ آل راؤنڈر ہے, جو ورلڈ بیسٹ اسپنر ہے, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہیومن ریسورس ہے جو اب کسی بھی کرکٹ ٹیم کی کو جتانے میں رول پلے کرتے ہیں, اور وہ ان کی بیسکلی ان کو کمپیریٹیو ایج دیتے ہیں, اور وہ بیسکلی پلیز اے اسٹریٹجک رول ان دی سکسیس آف دی آرگنائزیشن. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آرگنائزیشن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ہیومن ریسورس کی جو امپورٹنس کو سمجھنا ہے, تو آپ ڈفرینٹ ٹیمز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاکی ٹیم ہے, کرکٹ ٹیم ہے, فٹ بال ٹیم ہے, ہاؤ دے play the role in the success of their country or their department. So that is basically وہاں سے پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جی okay, this is how they get the comparative advantage, اور پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں in the organization. تو پھر آپ کو بہتر طریقے سے چیزوں کو comprehend کرتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہیں. The second basically proposition of human resource management is the HR strategies. HR strategies بڑی important ہے. HR strategies should be integrated with business plans, vertical integration. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایچ آر اسٹریٹجیز ہیں وہ انٹیگریٹ ہونی چاہیے بزنس پلانس کے ساتھ. اس کو ورٹیکل انٹیگریشن, ٹاپ ٹو باٹم انٹیگریشن کی ہونی چاہیے. دا میجر فوکس آف اسٹریٹجک ایچ آر ایم شوڈ بی الائننگ ایچ آر ود دی فرم اسٹریٹجیز. تو یہ میجر فوکس ہونا چاہیے کہ جو ایچ آر ہے, اسٹریٹجک ایچ آر ایم ہے, اس کی الائننگ ہو جو فرم کی میجر اسٹریٹجیز ہیں, اور ورٹیکل انٹیگریشن ہو ود دی بزنس پلانس. تو یہ اسی سے آپ کو پھر ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملتا ہے, اور اسی سے پھر آپ کو سکسیزفل انٹیگریشن ہوتی ہے آپ کی تمام ہیومن ریسورس اسٹریٹجیز کی ود دی بزنس اسٹریٹجیز, اور آپ الٹیمیٹلی اپنے گول ایفیشینٹلی اچیو کرتے ہیں. اور تھرڈ پروپوزیشن ان دس ریگارڈ از انڈیویجول ایچ آر اسٹریٹجی شوڈ بی کوہر by being linked to each other to provide mutual support. اور mutual support بڑی important ہے. جب تک آپ کو horizontal integration نہیں ہوگی تو پھر آپ کو میوچل سپورٹ نہیں ملے گی, اور جب تک آپ کو میوچل سپورٹ نہیں ملے گی آپ کو انڈیویجول ایچ آر اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سکسیزفل نہیں ہوگی. سو تھرڈ پرسپیکٹو میں ہم نے بات کی ہے کہ انڈیویجول ایچ آر اسٹریٹجیز جو ہیں شوڈ کوہر بائی بینگ لنکڈ ود ایچ ادر ٹو پرووائڈ میوچل سپورٹ, اور یہ ہاریزونٹل انٹیگریشن
ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ پرنسپلز آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. So strategic human resource management supplies a perspective on the way in which critical issues or success factors related to people can be addressed. And strategic decisions are made that have a major and long-term impact on the behavior and success of the organization. So یہ ایک بڑا important element ہے اور which you need to understand that the principles of strategic human resource management جو ہیں وہ ہے کہ strategic human resource management supplies a perspective on the way in which critical issues or success factors related to people can be addressed. تو یہاں پہ بھی ہم people کی بات ہوئی, لوگوں کی بات ہوئی, اور بیسکلی جو پرسپیکٹو یہ وہ دیتا ہے کہ جو critical factors ہیں اور جو issues ہیں اور success factors ہیں وہ related to people وہ ایڈریس ہوں. And strategic decisions are made that have a major and long-term impact on the behavior and success of the organization. اور یہ بیسکلی جو بھی strategic decisions دیے جاتے ہیں وہ بیسکلی میجر اور لانگ ٹرم امپیکٹ ڈالتے ہیں on the behavior and the success of the organization. So anything which is related to the human people which has a strategic role to play in the organization اور پھر اس کے جو strategic decisions ہیں وہ ایک لانگ ٹرم بیسکلی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں in the behavior and the success of the organization. So this is the principles of the SHRM. آگے چلتے ہیں. As a means of developing integrated human resource strategies, اب ہم بیسکلی آگے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ as a means of developing integrated human resource strategies, strategic HRM is facilitated to the extent to which the following 7 principles set out by Ondrack and Nenninger. So انہوں نے Ondrack اور Nenninger نے بیسکلی 7 پرنسپلس دیے ہیں اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب ڈیولپ کرتے ہیں اسٹریٹجک ہیومن ریسورس اسٹریٹجیز اور پھر اسٹریٹجک ہیومن ریسورس اینڈ دین اسٹریٹجک ہیومن ریسورس جو ہے وہ مینجمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بیسکلی تھرو دی فالوئنگ 7 پرنسپلس. اب وہ 7 پرنسپلس کیا ہیں, لیٹس ڈسکس دیم. Number 1 is there is an overall purpose and the human resource dimensions of that purpose are evident. تو اب جو پہلا پرنسپل ہے SHRM کا وہ ہے کہ there is an overall purpose and the human resource dimensions of that purpose are evident. تو there is an overall purpose and there are human resource dimensions to that purpose. ٹھیک ہے. اس کے بعد a process of developing strategy within the organization exists and is understood and there is explicit consideration of human resource dimensions. تو یہ بھی بڑا important element ہے کہ a process of developing strategy within the organization exists and is understood. تو یہ جو process of developing strategy in organization ہے یہ organization میں exist basically کرتا ہے اور آپ کو you need to understand that. اور پھر یہ there is an explicit consideration of human resource dimensions اور یہ explicit consideration ہوتی ہے of the human resource dimensions کی. Then and the third basically principle is effective linkages exist on a continuing basis to ensure the integration of human resource considerations with the organizational decision making process. تو یہ بھی بڑا important ہے کہ آپ کے effective linkages جو ہیں وہ exist کرتے ہیں to basically ensure that integration of human resource considerations with the organizational decision making. تو آپ کے جو human resource considerations ہیں وہ انٹیگریٹ ہوتی ہیں in the organizational decision making process کے ساتھ. That is how you basically move ahead. So the fourth principle of the strategic human resource management is the office of the chief executive provides the challenge for integrating human resource considerations to meet the needs of the business. So جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو اسٹریٹجی ہے that is the responsibility of the top man, the top boss, the CEO, the chairman of the organization. اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ دیکھا the office of the chief executive provides the challenge
for integrating human resource considerations to meet the needs of the business. تو یہاں پہ basically the strategic human resource basically has to be on the table of the chief executive. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہیں پہ پھر دین it provides a challenge for integrating human resource considerations to meet the needs of the business. تو وہاں پہ ہی the chief executive understands that how important is the human resource, the human capital, and how important is that it has to be integrated into the overall strategic business policies, and that is how it will give the best result and achieve the desired goal in the most effective manner. The fifth principle is the organization of overall level basically establishes responsibility and accountability for human resource management. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر بیسکلی یو کی ناٹ ڈلیور ان اے سینس کہ جب آپ کو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, سینس آف رسپانسبلٹی نہ ہو. تو یہاں پہ ان ففتھ پرنسپل وہ کہتے ہیں دی آرگنائزیشن آف آل لیولز اسٹیبلشز رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ. سو ہر لیول پہ جو آرگنائزیشن کے اندر ہے یہ اسٹیبلش کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کو for the human resource management. So this is a very important element of the strategic human resource management. The sixth principle of the strategic human resource management is initiatives in the management of human resources are relevant to the needs of the business. اب یہ بات یہاں پہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی initiatives ہیں in the management of the human resources, whatever the initiatives are basically relevant to the needs of the business. جو بھی بزنس نیڈس ہیں آپ کی ہیومن ریسورس انیشیٹیوز جو ہیں وہ اس سے ریلیونٹ ہونے چاہیے. اف یو گو آؤٹ دین انٹیگریشن بیسکلی, اور جس کو ہم کلوز فٹ کہتے ہیں, وہ بیسکلی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا, اور دین یو کانٹ بیسکلی ورک ان ہارمونیس پہ, اور پھر آپ کا جو اوور آل سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور آپ اپنے جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کو آپ ٹائملی اچیو نہیں کر سکیں گے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. Seventh and the last principle of SHRM basically is it includes the responsibility to identify and interact in the social, political, technological and economic environments in which the organization is and will be doing business. تو اب ہم نے ایک ایکسٹرنل ویو لیا آرگنائزیشن کا, اور بیسکلی strategic human resource management میں it includes the responsibility to identify, interact in social, political and technological as well as economic environment in which organization is and will be doing business. So یہ basically اس کی رسپانسبلٹی ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, انٹریکٹ کرنا ان دی سوشل, پولیٹیکل, ٹیکنالوجیکل, اکنامک انوائرمنٹس جس میں آرگنائزیشن کام کرتی ہے یا وہ بزنس کرتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایک ایکسٹرنل ویو بھی ہے اور ایک انٹرنل ویو بھی ہے. تو ایکسٹرنل ویو از بیسکلی ویری اسٹرانگ دیٹ اٹ ہیز ٹو بیسکلی ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن ود دی سوشل, پولیٹیکل, ٹیکنالوجیکل, اکنامک انوائرمنٹس ایز ویل, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو اگنور کر دیں گے تو یو ول اینڈ اپ ان ڈیزاسٹر. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے, آپ اپنے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس کو الائن نہیں کر سکتے ود یور اسٹریٹجک گولز, بیکاز ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو, تو اس کے بعد پھر آپ ڈیزاسٹر کی طرف چل جائیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ, سیونتھ پرنسپل از ویری امپورٹنٹ دیٹ ون نیڈس ٹو look into it. Now let's discuss the aims of strategic human resource management. So let's define it. The fundamental aim of strategic human resource management is to generate strategic capability by ensuring that the organization has the skilled, engaged and well motivated employees it need to achieve sustained comparative advantage. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ جو آپ کا ایم ہے, فنڈامنٹل ایم آف دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ is to generate the capability, is to generate the capacity, is to generate the ability to ensure that organization has skilled, engaged and highly motivated employees.
کہ آپ کے اسکلڈ بھی ہوں, انگیجڈ بھی ہوں, ویل موٹیویٹڈ, ہائیلی موٹیویٹڈ امپلائیز ہوں, جو کہ ریکوائرمنٹ ہے وچ اٹ نیڈس ٹو اچیو سسٹینڈ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. اگر آپ نے سسٹینڈ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنا ہے اور اگر آپ نے تھرائیو کرنا ہے, اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے, تو دین یو نیڈ ٹو ہیو اسکلڈ, انگیجڈ اینڈ ویل موٹیویٹڈ امپلائیز. اور یہ بیسکلی دس از دی فنڈامنٹل ایم آف دا اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ, کہ آپ اپنی یہ کیپیسٹی کو بلڈ کریں. اگر آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے تو دین یو آلویز بیسکلی سکسیزفلی تھرائیو ان دی کمپٹیشن. So the aims of SHRM, basically we will discuss further that strategic human resource management is largely about integration and adoption. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ لارجلی انٹیگریٹ کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں. چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا, اڈاپٹ کرنا از بیسکلی is the strategic human resource management. Basically it concerns is to ensure that, اب یہ basically ensure کرتا ہے کیا چیزیں. One, human resource management is fully integrated with the strategy and strategic needs of the firm. So human resource management جو ہے وہ completely integrated ہے with the strategy and strategic needs of the firm. سو آپ کا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے فلی ود دی اسٹریٹجی آف دی آرگنائزیشن اینڈ دی اسٹریٹجک نیڈز آف دی آرگنائزیشن. تو جب تک یہ فلی انٹیگریٹڈ نہیں ہوگا یہ پراپر فنکشن نہیں کر سکے گا. تو ہیومن ریسورس نیڈس ٹو بی اسٹریٹجکلی انٹیگریٹڈ انٹو دی اسٹریٹجک نیڈز آف دی آرگنائزیشن. سیکنڈ از HR policies cohere both across policy areas and across hierarchies. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو جو HR پالیسیز ہیں وہ کہر کریں اکراس پالیسی ایریاز کو بھی اور ہائرارکیز کو بھی. تو یہ پالیسی ایریا اور ہائرارکیز میں بھی آپ کی جو HR پالیسیز ہیں دیٹ ہیز ٹو بی سنک ان with these areas. So the third point is very important, where the HR practices are adjusted, accepted and used by line managers and employees as part of their daily work. بیکاز اگر ایوری ڈے ورک میں جو HR پریکٹسز ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوں گی, ایکسیپٹ نہیں ہوں گی, یوز نہیں ہوں گی, تو دین دی انٹائر سسٹم ول فال اور پورا سسٹم فنکشن ہی نہیں کرے گا. سو ہیئر وی اینڈ آور 14th لیکچر اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ. اور اب ہم نے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن شروع کر دی ہے جو کہ ایکڈیمک ڈسکشن ہے اینڈ ہوپ فلی دیٹ یو ول بی انجوائنگ. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کے ساتھ میں کچھ کیس اسٹڈیز بھی پاور پوائنٹ کے ساتھ آپ کو مل گئی ہوں گی, وہ آپ ڈسکس پڑھ لیجیے گا اینڈ وی ول ڈسکس ان دی 15th لیکچر. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا, خوب پڑھیے گا, اور یہ لیکچر جب ختم ہو جائے, جب آپ فارغ وقت ہو آپ کا, تو ایک دفعہ پھر آپ اس کو پڑھ لیجیے گا, بیکاز جب آپ پڑھیں گے تو بہت سارے کویشچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو سالو یور queries and resolve your problems. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. ٹل دا نیکسٹ لیکچر. پاکستان زندہ باد.